बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत जो चीदा आयात आपके सामने बयान की जा रही हैं, उनका मफ़हूम, उनका नुब नुबाब, उनका ख़ुलासा, ये चौथी नशिस्त है जिस एक उन्वान एक मौजू जो ईमान बिर रसूल यानी अल्लाह रब्बुल करीम के अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान के जो मुख्तलिफ़ गोशे हैं, जो तकाज़े हैं, जो उनकी मकसदियत है उस ईमान की कि वो उसके खदोखान क्या होने चाहिए, उस सिलसिले में 3 नशिस्तें इससे पहले हो चुकी हैं। ये उस सिलसिले में चौथी नशिस्त है। पिछली जो इससे पहले की नशिस्त थी उसमें जो सूरत आल इमरान की 31 नंबर आयत थी कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, कि अगर उनसे कह दीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से कहा गया कि इनको बता दीजिए, वाज़े कर दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा तुमसे जो कोताहियाँ सरज़द हुई हैं। तो यहाँ पर फत्तबिऊनी यानी मेरा इत्तबा करो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जो उसवा हसना है वो वही का इत्तबा है। जो भी लोग वही का इत्तबा करते रहेंगे क़यामत तक, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उसवा हसना पर होंगे, साबिक़ा अम्बिया अलैहिस्सलाम के उसवा हसना पर होंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का इत्तबा नहीं करेंगे, यानी सिर्फ़ कुरान का इत्तबा नहीं करेंगे, चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सिर्फ़ कुरान का इत्तबा कर रहे थे, जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो गैरुल्लाह की तरफ से, अपने जैसे बशरों की तरफ से लिखी गई किताबों का और उनके आमाल का, उनके अफ़कार और अक़ायद और नज़रियात के पीछे चलेंगे, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इत्तबा नहीं कर रहे होंगे। ये इंतहाई साफ़, वाज़े और दो टोक बात है। जो इसको समझना चाहें, जो हिदायत पर आना चाहें, तो फिर ऐसे लोगों से जो सारा शिर्क के मर्तकिब होंगे, जिन्होंने और बहुत सारे आलिहात गढ़ लिए होंगे, उनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा। ये जो मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं 1400 साल से, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का इत्तबा नहीं कर रहे, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे मोहब्बत नहीं कर रहा। क्यों? कि ये सिर्फ़ कुरान का इत्तबा नहीं करते, ये उस कुरान का दावा तो करते हैं इत्तबा का, लेकिन साथ अहादीस और साथ रवायात और साथ उसके सुन्नत के उन्वान से फिर फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ और ख़ुद साख्ता शरीयत और ख़ुद साख्ता अकाबरीन के अक़वाल व अफ़आल और फिर ये और कितने ये डगोसले हैं कि ये जो कुरान का नाम इस्तेमाल करते हुए उसकी छतरी तले ये सारा ये कारोबार हो रहा है खुदा फरोशी का, मज़हब फरोशी का, और आए दिन उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का इत्तबा नहीं है। अगला जो ज़ैनी मौजू है वो है कि अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम के उसवा हसना पर अमल करते हुए तमाम मोमिनीन को क़यामत तक कुछ बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, इस हवाले से कि जब वही का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना है तो वो हिकमत और मौइज़तुल हसना के साथ पहुँचाना है। सूरत ताहा आयत नंबर 44 से लेकर 46 तक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल करीम ने हुक्म दिया था, फ़क़ूला लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्कर व यख़शा। आगे ये आयत चल रही हैं, काला ला तख़ाफ़ा इन्ननी माकुमा अस्माउ व अरा। ये कि उससे जो है ना कि फ़िरौन अल्लाह का दुश्मन था और अल्लाह रब्बुल करीम को इल्म था कि वो किस हद तक सरकश और किस हद तक जुल्म और कुफ्र का मर्तकिब है, इसके बावजूद उससे बात नरमी से करनी थी। हो सकता है वो उसको, चूँकि इंसान को अल्लाह रब्बुल करीम ने इरादा व इख्तियार दिया है, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में जब तक कि उस पर मौत वारिद नहीं होती तो उसमें इम्कान होता है कि वो इस्लाह के रास्ते पर आ जाए। अगर वो नहीं आता खुद या इतना पुख्ता हो जाता है बातिन रास्ते पर, वो अलग बात है, लेकिन उसमें इम्कान मौजूद होता है
کہ وہ اصلاح پر آ جائے۔ تو اسی وجہ سے جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تو یہی چیز اللہ رب کریم نے کہی کہ اسے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، یا اس میں اللہ کی خشیت اس کے قلب میں پیدا ہو جائے۔ تو مومنین کو بھی اسی طرح ساری نوع انسانی کو جو دعوت دینی ہے وہ اسی انداز سے دینی ہے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ کانا لا تخافا، تم دونوں نے خوف نہیں کھانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رب کریم نے کہا انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و وارا، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ یعنی جو بھی تمہارے ساتھ معاملات ہوں گے، تم یہ دعوت وحی کی دعوت لے کر جاؤ، جو بھی تمہارے ساتھ معاملات ہوں گے اللہ رب کریم کے علم میں ہیں، وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ تو مومنین حق کی دعوت کو لے کر تمام نوع انسانی کے پاس انتہائی نرمی کے ساتھ اور ان کے خیرخواہی کے انداز میں ان کو دعوت دیں، اور لیکن خوف کہیں نہ رکھیں، حق کو بیان کریں، حق پر عمل کریں۔ کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دیکھ اور سن رہا تھا، وہ ہر جگہ ہر لمحے حاضر ہے، موجود ہے، اور تمام کائنات کا نظام اس کی مشیت کے مطابق چل رہا ہے۔ تو جو بھی مومنین اللہ کی وحی کا خود اتباع کریں گے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق، انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق وہ وحی کا پیغام خود عمل کر کے پہلے دوسروں تک پہنچائیں گے، تو اللہ رب کریم ان کی بھی جو یہ سارا معاملہ ہوگا وحی کے طرف دعوت دینے کا، وحی کا اتباع کرنے کا، اللہ رب کریم اسے بھی دیکھ اور سن رہا ہوگا۔ تو مومنین کو ہمیشہ بے خوف ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ عزم پر، اللہ پر توکل کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے اقامت الدین، اتباع وحی کی دعوت کو پیش کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سورت آل عمران آیت نمبر 159 میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ یہ اس آیت کے اندر ایک حکمت عملی بھی ہے اور ایک محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے اسوہ حسنہ کا ایک بڑا اہم گوشہ بھی اس میں واضح کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام جس طرح وہ جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے فرمایا قولاً نینا، نرمی سے، وہ وہی نینا کا لفظ ہے، ننت لہم وہی مادہ ہے اس کا کہ نرمی سے ان کو کہنا تھا۔ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، فبما رحمت من اللہ لنت، کہ تو ان کے لیے تمام لوگوں کے نرم خو ہے، جو مومنین کے لیے تو خصوصی طور پر، اور اگر تو سخت دن ہوتا اور ایک تند خو ہوتا، تند مزاج ہوتا، تو وہ تیرے ارد گرد سے انہوں نے بکھر جانا تھا، منتشر ہو جانا تھا۔ تو ان سے عفو درگزر سے معاملہ کر، ان کی یہ مغفرت کا طلبگار رہے اور ان کو ان راستوں کی طرف رہنمائی کرتا جا کہ جو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے اس طرز عمل کی طرف، اور ان سے مشاورت کر اپنے امور میں، یعنی جو اتباع وحی کے لیے جو حکمت عملی بنانی ہے، جو سارے معاملات چلانے ہیں، جو اقدامات ہیں وحی کے اتباع کے سلسلے میں، باہمی مشاورت سے طے کرو، اور جب عزم کر لو، ایک فیصلہ ہو جائے، تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ اقدام کرو۔ تو یہ ایک مومنین کے لیے قیامت تک یہی حکمت عملی ہوگی، یہی انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور ان میں سے کوئی بھی مومن مچھر کے پر جتنا بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس سے کوئی ناعلمی کی بنیاد پر یا کوئی بشری تقاضوں کی وجہ سے کوئی کوتاہی، کوئی لغزش کہیں ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے سہون، تو وہ اللہ رب العزت غفور الرحیم رب ہے، اس کے مضر اثرات سے بچائے گا مومنین کو، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے مچھر کے پر جتنا بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے انحراف نہیں کرنا ہوگا، کوئی سختی نہیں کرنی ہوگی، کہیں دیش میں نہیں آنا ہوگا، کہیں شر کا جواب شر سے نہیں دینا ہوگا،
بن کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادفع بالنتی ہے یا آسن انداز سے جو دوسرے غلط روش پر بھی ہوں گی تو ان کا بھی جو سامنا ہوگا، مقابلہ ہوگا، وہ آسان انداز سے۔ کیوں کہ شر کو شر سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح دو شر ہو جائیں گے، شر کا جواب خیر سے دیا جائے گا تو پھر وہ شر شکست کھائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور خصوصی طور پر جو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 میں اللہ رب کریم نے ایک مستقل اصول دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ یہ جو مومن ہو، ایمان والو، اللہ کی حدود کو پامال کرنے سے بچو۔ تقوی کا یہی مفہوم ہے۔ تقوی کا جو معنی اگر نکالا جاتا ہے جو کہ اللہ سے ڈرو، تو معاذ اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے، کوئی ایسی ہیبتناک چیز نہیں ہے۔ تقوی کا مفہوم ہے اپنے آپ کو بچانا اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود ہیں ان کی پامالی سے، جو اس کے احکام ہیں ان کی اطاعت کر کے، تاکہ حکم عدولی نہ ہو، یہ ہے تقوی۔ تو جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور جس کام سے روکا ہے اس سے روک جائے انسان، تو یہی تقوی ہے۔ اس میں جس حد تک ہو سکے اس حد تک اس کو پرفیکشن کی طرف اور اپنی معراج کی طرف لے کر جانا مومنین کی یہی ہر حال میں، ہر شعبہ زندگی میں کوشش ہونی چاہیے کہ جس حد تک اللہ کی حدود کی پاسداری کی جائے وہ کم ہے، اور زیادہ انتہائی درجے تک وہ تقوی میں اور ایمان میں اور یقین میں جائیں۔ اور وقولوا قولا سدیدا کہ دو ٹوک اور واضح بات کرنی۔ کبھی بھی یہ مومنین کی جو سیاست ہے، جو ان کی جو سماجی نظام ہے، اس میں کوئی ہیرا پھیری، کوئی اس میں ظاہر اور باطن اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ ان کی کوئی سازشیں ہوتی ہیں اس میں، اور نہ کوئی اس میں منافقت ہوتی ہے۔ وہ آئینے کی طرح، شیشے کی طرح جو کچھ ہوتا ہے وہ آشکارا ہوتا ہے، اور اس میں کہیں کوئی ایسے ڈپلومیٹک چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ بات کو گما پھیرا کر آدھی بات سچ بیان کی، آدھی چھپا دی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کھلی کتاب کی طرح ان کا کردار ہوتا ہے، اور اللہ کی وحی کا وہ اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات، دو ٹوک نگی نپٹی رکھنا، اس میں بات کو گون کر جانا اور اس میں زومانی بات کرنا۔ مومنین ایسا اقامت دین، اتباع وحی کے شاہراہ کے اوپر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ایسے کسی بھی رویے کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 47 میں جس وقت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون کو یہ نہیں کہا کہ السلام علیکم، نہیں، وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کو کہا جائے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہے، نہیں، بلکہ اس کو کہا گیا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہ سلامتی صرف اس کے لیے ہے جو ہدایت کا اتباع کرتا ہے۔ آپ کے سامنے جو بھی ایسا بندہ ہے جو ہدایت کا اتباع نہیں کر رہا، آپ اس کو دعوت دیتے ہیں ہدایت کے اتباع کی، تو اس کو السلام علیکم نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہ جو ہدایت کا اتباع کرتا ہے وہ تب اس کے لیے سلامتی ہوتی ہے۔ کیوں کہ جو ہدایت کا اتباع نہیں کرتا، اس کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں اور وہ ان پر ایمان نہیں لاتا، وہ ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے۔ اس نے تباہ ہونا ہے، اور یقیناً تباہ ہونا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے اور جہنم ہے۔ تو اس چیز کو کہ یہ جو سلامتی ہوتی ہے یہ صرف ایمان اور اعمال صالح کا نتیجہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو فرائض منصبی ہیں، جس کے حوالے سے جو گوشے قرآن کریم میں واضح کیے گئے ہیں، اور جو خصوصی طور پر اولی الامر نے اور امام المتقین، امام الناس کے جو مسند پر لوگ فائز ہوں گے، جو اولی الامر ہوگا، جو یہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں گے، ان پر خصوصی طور پر، خاص طور پر وہ ان کا انتہائی حد تک ان سب کوشوں کو ان کی پاسداری کریں گے، اور وہ فرائض منصبی اسی طرح ان کو پورے کرنے ہوں گے۔ بقایا جو تمام مومنین ہیں ان کو بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا ہوگا، اور مومنین کی جتنی بھی جماعت ہے، ہر مومن کی یہ کوشش ہو، اس اصول کو بڑے واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے
کہ جو بھی مومنین ہوں گے جو وحی کا اتباع کر رہے ہوں گے، جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے، ان میں پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ کسی ایک آدمی کو بھی ایسے کو برداشت نہیں کیا جائے گا کہ جو نکیر کا فقیر ہو، جو کچرا ہو، جو بس مادیت سے آگے سوچے ہی نہ، اور وہ جانوروں کی طرح بس کھایا پیا اور ٹھیک ہے ہاں میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں اور وہ چل رہا ہے۔ نہیں، ایسا ایک بندے کے لیے بھی گنجائش نہیں ہوگی، ایک بندے کے لیے انشاءاللہ العزیز اس نے خود اللہ کی وحی کا مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن کریم کا، اور اپنے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ اگر کل کو اس پر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے کہ وہ اولد امر ہو تو اس نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ اس نے بس یہ نہیں کہ وہ اپنے اوقات ضائع کر رہا ہے اور اس کا اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اور بے دینی سے وہ کہتا ہے میں مومن ہوں اور اس صرف جسمانی طور پر اس نظام کا حصہ بنا ہوا ہے۔ ایسے جو ناکارہ آدمی ہوں گے ان کو ابن تو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اور جو اپنی بھرپور کارکردگی اور اپنی تزکیہ ذات کا، تزکیہ نفس کا ثبوت نہیں دیں گے، ان کو بہت جلد اس نظام سے علیحدہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کا نظام میں شامل رہنا دوسرے لوگوں کے لیے ضرر رساں ہوگا۔ جب تک آدمی اپنے آخری سانس تک بھرپور انداز سے اور فٹ رہتے ہوئے اور تقوی اور ایمان اور یقین اور عزم میں پختہ تر ہوتا جائے گا، ہر آنے والے دن کے ساتھ صرف ان لوگوں کو انشاءاللہ العزیز اقامت دین، اتباع وحی کے راستے کا شریک سفر بنایا جائے گا، اور یہ ذمہ داری اولد امر کی ہوگی۔ تو یہ جو فرائض منصبی ہیں اولد امر کے، یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ کام، یہی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، یہی کردار ادا کر رہے تھے، اور اب ان کے بعد جو اولد امر ہوگا، جو اللہ اور رسول کے جو سٹرکچر کا، جو آپ کہہ سکتے ہیں جو سپریم کمانڈر ہوگا، تو اس کی یہ ذمہ داریوں کی، ان میں پہلی چیز جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جو بیان فرمائی تھی، اور اپنے جو اس شخصیت کے اور اپنی ذمہ داریوں کی اس کوشش کا جو اعلان کیا تھا کہ حقیقون انا اکون اللہ الا الحق، سورۃ الاعراف آیت نمبر 105، کہ یہ حقیقت ہے کہ میں اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ ویسے تو کوئی مومن بھی، ایک نفس بھی اللہ رب کریم سے ایسا منسوب ہی نہیں کر سکتا جو قرآن کریم میں نہ ہو، لیکن خصوصی طور پر جب اولد امر پر اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ تمام مومنین کی ان کے اصلاح کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے، ان کے سارے امور کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کے حوالے سے اس نے اقدام اٹھانے ہوں گے، اس نے حکمت عملی طے کرنی ہوگی، اور لوگوں کو جو ان کا تعلیمی کتاب و حکمت دینی ہوگی، تو وہ حق کے علاوہ ایک نفس بھی اپنی طرف سے نہیں کہے گا، یا کہیں خارج از قرآن کوئی کسی ایک نفس کو، کسی تاریخی حوالے کو، کسی شخصیت کو جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کو وہ بنیاد نہیں بنا سکتا اپنے اقدام کی، اور اپنی جو حکمت عملی ہے اور اپنی روش کی، اور دوسروں کی جو تزکیہ نفس ہے اس سلسلے میں کسی بھی معاملے میں۔ تو یہ جو اللہ رب کریم پر حق کے علاوہ ایک نفس بھی نہیں کہنا، اور حق صرف اور صرف قرآن کریم ہے، یعنی وہ پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ اس کا نقطۂ نگاہ، اس کا جو محور ہے زندگی کا، وہ قرآن کریم ہوگا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ تاریخی واقعات ہو گئے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی، اور جس کو کہتے ہیں کہ ویسے جو مختلف افراد کے یہ کوٹس ہو گئے، دانشورانہ باتیں ہوں گئی، جو بھی، وہ دین کے معاملے میں ان میں سے کسی کو اساس نہیں بنائے گا، کسی کو بنیاد نہیں بنا سکتا کہ وہ ان کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور یہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا، یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اور پھر مختلف جو امور ہیں، چوری سے متعلق، جنسی بدکاری سے متعلق، قتل اولاد سے، بہتان تراشی سے قطعی اجتناب ہے، ان سارے امور کا ذکر کر کے ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفرلہن اللہ کو، جہاں پر خود نبی کریم علیہ السلام سے، یا ایھا النبی، اے نبی، جب تیرے پاس مومنات آئیں جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے والی ہیں، وہ ان چیزوں پر بیعت کریں کہ شرک نہیں کریں گی، اور ان امور کو سر انجام نہیں دیں گی جو جن سے اللہ رب کریم نے منع کی ہے، اور معروف میں تیری معصیت نہیں کریں گی، تو پھر اگر وہ اس چیز پر آمادہ ہوتی ہیں تو پھر ان سے بیعت لے لو، اور ان کے لیے مغفرت کے طلبگار رہو۔ یعنی
جو ان کی مغفرت ہوتا ہے، بچاؤ مغفر اس ایک ٹوپ کو کہتے تھے جو جنگ میں سر پر پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار کے وار سے، نیزے کے وار سے سر کو بچایا جا سکے۔ تو مغفرت یہ ہوتی ہے کہ یہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہوتی، اس کو واضح طور پر سمجھ دیں کہ ایک بندہ زبان سے کہتا رہے یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، تو زبان سے کہ یا کسی کے بارے میں کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بندہ آئے، وہ کوئی جرم اس سے سرزاد ہوا ہے، کوئی غلطی اس نے کی ہے تو وہ آ کر اعتراف کرے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو محمد رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں تھا کہ اللہ رب کریم سے کہتے یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، یا اللہ اس کی، اور پھر اللہ رب کریم اس کی مغفرت کر دیتا، اس کو بخش دیتا۔ نہیں، مغفرت اور دعا کوئی زبانی کلامی کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، یا کہنے کی معاذ اللہ رب کریم سے ایک دفعہ کہا جائے تو وہ نہیں مانتا، اگر اس کو بار بار کہا جائے تو پھر مان جائے گا اور اس کی مغفرت یا توبہ قبول ہو جائے گی۔ نہیں، جس طرح توبہ ہے، توبہ کا مقصد ہے واپس آنا اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ کے اوپر جہاں سے راستہ الگ ہوا تھا۔ ایک بندہ اس سیدھے راستے پر جا رہا ہے اور کسی مقام پر وہ سیدھے راستہ چھوڑ کر کسی اور طرف چل دیتا ہے۔ اب توبہ یہ ہے کہ آگے جا کر اس کو احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط راستہ ہے، وہاں سے پھر واپس اسی نقطے پر آئے گا اور پھر آگے سفر جاری رکھے گا۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو قطعی طور پر اس کا اعادہ نہ کرنا، اور اس کی جو تلافی ممکن ہے وہ تلافی کر کے پھر اصلاح کے سفر پر چل نکلنا۔ اور مغفرت کا مطلب ہے کہ جو غلط قدم اٹھ گیا ہے شاہراہ حیات کے اوپر، جو غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اب اس کی وجہ سے نفس کے اوپر جو منفی اثرات آئے ہیں، تو ان منفی اثرات کو زائد کرنے کے لیے جو ایک طریقہ کار ہوگا، جو اس کے لیے ہدایات ہوں گی کہ اب اس طرح کرو تاکہ وہ اثرات زائد ہو جائیں۔ بالکل یوں سمجھنے کہ ایک بندہ ہے، وہ اچھا بندہ صحت مند ہے، تو اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس میں کافی کمزور ہو جاتا ہے، کوئی اور خرابیاں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، پھر اس کو کچھ دوا بتاتا ہے، کچھ غذا بتاتا ہے، کچھ اور اقدامات کے آرام کرنا ہے، یہ کرنا ہے تاکہ وہ جو اس کو بیماری کی وجہ سے جو مضر اثرات اس کے جسم پر مرتب ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ ہے مغفرت کا مفہوم۔ تو اس کے جو انسان سے غلطی کوتاہی سرزاد ہوتی ہے، اس کے جو نفس انسانی کے اوپر ایک مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ان اثرات کو زائد کرنے کے لیے جو اچھے اعمال کیے جاتے ہیں وہ مغفرت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ زبان سے کرنے والا کام نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ ربا سود خور ہے، ربا کا کام کرتا ہے، وہ پیسہ جمع کرتا رہا لوگوں کا خون نچوڑ کر، تو اب وہ اگر اسی طرح وہ کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں یا میری مغفرت ہو جائے، تو کیا اگر وہ اتنا اس نے پیسہ جمع کیا ہے، وہ ناگ بنا بیٹھا رہا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس جمع ہے، اور وہ زبان سے کہتا رہتا ہے یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، نہیں، اس کو مغفرت یعنی کہ اس کا جو اللہ کی حدود اس نے توڑی ہیں، اس کے نفس میں جو اس کے مضر اثرات پیدا ہوئے ہیں، جو اتنا وہ زرپرست ہو گیا ہے، اتنا وہ شوہ نفس اس کی اس حد تک بڑھ چکی ہے، جو ہرس ہے، لالچ ہے اور زرپرستی ہے اور خود غرضی اور بے حسی ہے، تو اب اس کی مغفرت اس طرح زبان سے کہنے سے نہیں ہوگی۔ یا وہ کہتا ہے کہ میں ابھی زیادہ نوافل پڑھوں گا یا زیادہ تسبیح ہاتھ میں اٹھا لوں، یا میں حج یا عمرے کے لیے چلا جاؤں تو مغفرت ہو جائے گی، نہیں، ایسا کوئی دین میں تصور نہیں ہے کہ تسبیحیں پڑھنے سے یا زبان سے بار بار کہنے سے مغفرت ہوتی ہے یا حج عمرہ سے، نہیں۔ اس کو اپنے اندر جو اس کا شوہ نفس بڑھ گیا تھا، تو وہ جو اس نے اتنی زراندوزی کی، مال دولت جمع کیا اور لوٹا لوگوں کو، وہ اس کو لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا، اس کے اپنے اندر سے وہ شوہ نفس ختم کرنا پڑے گا، پھر اور آئندہ کے لیے یہ روش ترک کرنی پڑے گی، اور پھر حسنات کے ذریعے، کیونکہ اللہ رب کریم نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ احسن اعمال ہوتے ہیں، صالح اعمال کہ جو برے اعمال کے اثرات کو ضائع کرتے ہیں، اس کو پھر ہمیشہ بھرپور محنت سے کمانا ہوگا، اور جو اس کی ضرورت سے زائد ہوگا وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ دوسرے مومن بھائیوں پر خرچ کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرتا رہے گا اور اتنے مستقل عزم اور مصمم ارادے کے ساتھ کرتا رہے کہ ساری زندگی کے آخری سانس تک اس پر ثابت قدم رہے، پھر اس سے وہ جو اس نے ربا اور سود میں مبتلا رہا تھا، اس کے مضر اثرات اس سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے توبہ
اور یہ ہے مغفرت۔ یہ مغفرت عملی طور پر کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی مومن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی اللہ کی حدود کی پامانی ہو جاتی ہے، بشر ہے، انسان ہے، تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں امر کے ساتھ سامنے آ کر اس کا اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہیں امر اس کو اصلاح کا طریقہ کار بتائے گا کہ ہاں تم نے یہ اقدامات کرو، یہ اقدامات تم نے نہیں کیے، اس وجہ سے تم سے یہ غلطی، یہ نغزش، یہ کوتاہی ہوئی ہے، اب تم اس کا اس طریقے سے، ان اقدام سے اس کی اصلاح اور تلافی ہوگی، اور پھر وہ مکمل طور پر مستقل مزاجی اور قطعی طور پر پابند رہ کر وہ اقدام کرتا ہے، تب اس کی مغفرت ہوگی۔ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام جو لوگوں کی مغفرت کی بات ہوتی تھی وہ یہی طریقہ کار تھا۔ یہ مغفرت کو زبان سے توبہ کرنے کی، یا نہ میری توبہ، یا نہ میری توبہ، یا نہ میری توبہ قبول فرمائے۔ ایک آدمی توبہ کی ہی نہیں ہے تو اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ زبان سے توبہ کرنے کا زبانی عمل نہیں ہے، نہ کوئی تسبیح کے اوپر پڑھنے سے، اور نہ یہ نفل اور رکعتیں اور نمازیں وغیرہ یا پڑھنے سے کوئی یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ بسیار خوری کرتا ہے، وہ خوراک میں احتیاط نہیں برتتا، متوازن غذا نہیں کھاتا، انتہائی سست ہے، کاہل ہے، تو وہ بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کی جو اتنے عرصے سے جو اوور ویٹ ہو گیا ہے، وزن بڑھ گیا ہے، یا اس کی اور کمزوری آ گئی ہے، جسمانی جو اعضاء میں جو مسائل پیدا ہو گئے ان کے فنکشن میں، ان کے جو نظام ہے، وہ جسمانی نظام وہ جو متاثر ہوا ہے اس کی غلط روش کی وجہ سے، تو پھر ڈاکٹر یا حکیم جو بھی ہوگا اس کو ایک متوازن غذا بھی بتائے گا، اور پھر اس کو چست زندگی کی اور بھرپور اور متحرک زندگی، جس میں جو ورزش، ایکسرسائز وغیرہ اور یہ عوامل ہیں، یہ جب وہ کرے گا تو پھر اس کے جو مضر اثرات ہوں گے اس کے جسم سے تب زائل ہوں گے بتدریج۔ اس چیز کا نام توبہ ہے اور اسی چیز کا نام مغفرت ہے۔ تو یہ صرف جسم کی مثال دے کر نفس کے بھی یہی معاملات ہوتے ہیں۔ نفس کا بھی ایک تقوی کا معیار ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے، اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ رک بھی جاتا ہے۔ نفس کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، قد افلح من تزکیٰ، اور نفس کو دبا بھی دیا جاتا ہے، وقد خاب من دساہا۔ تو یہ نفس بھی بعین اسی طرح ہے کہ جس طرح انسانی جسم ہے، اس کی بھی اپنی پوری ایک سائنس ہے، پوری جس طرح جسم کی ایک سائنس ہے، اس کی ڈائنامکس ہیں، حرکیات ہیں، اس کے افعال ہیں اور اعضاء کا آپس میں تعامل ہے، نفس کا بھی بیان اسی طرح، لیکن اس کے تقاضے اور ہیں، جسم کے تقاضے اور ہیں، اس کی جو ربوبیت کے، اس کی جو تزکیہ کے۔ جسم چیزیں لینے سے پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے، اور نفس چیزیں دینے سے، یعنی آپ دوسروں کو جتنا دیں گے، چاہے علم دے سکیں، چاہے وہ ان کو علم و ہنر دے سکیں، ٹیکنالوجی دے سکیں، جو مال دولت اللہ نے آپ کو دیا ہے ضرورت سے زیادہ وہ دے سکیں، کسی طور پر انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈال سکیں، پھر آپ کا نفس کا تزکیہ اس طرح ہوگا۔ تو یہ نفس کے اور جسم کے جو تقاضے ہیں یہ مختلف ہیں۔ نفس کے جو تزکیہ ہے وہ نوافل پڑھنے سے، تسبیح پڑھنے سے اور ذکر اذکار کرنے سے نہیں ہوتا۔ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے نوع انسانی کی اصلاح اور فلاح کے لیے، زیادہ سے زیادہ سرگرم رہنے کے لیے، اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، جو بھی آپ کے پاس اہلیت ہے، قابلیت ہے، جو ہنر ہے، ٹیکنالوجی ہے، علم ہے، دولت ہے، جو کچھ ہے، تو کوئی خدمات آپ جسمانی طور پر دے سکتے ہیں، آپ کے پاس دولت بھی نہیں ہے، کوئی ایسی صلاحیت ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، اپنے اوقات دے سکتے ہیں، اپنی توانائیاں دے سکتے ہیں، کسی طرح سے بھی نوع انسانی کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے جتنا زیادہ آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ جسم کا تزکیہ اور نشو و نما لینے سے ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ اور نشو و نما دینے سے ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں کی اپنی پوری سائنس ہے۔ جو جسم کی سائنس ہے وہ ڈاکٹرز اور جو لوگ اس کے میڈیکلز کو، جسمانی فنکشنز کو جانتے ہیں، وہ اس کی ضروریات بتاتے ہیں، وہ اس کی فٹنس، ہیلتھ بتاتے ہیں، اور جو نفس کی جو وجود ہے، اس کی جو سائنس ہے، اس کا تزکیہ ہونا یا اس کا دب جانا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی وہی بتاتی ہے۔
یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ انسان چونکہ جسمانی طور پر تو مادہ ہے، لیکن مادہ صرف مادہ نہیں ہے بلکہ اس میں نفس بھی ہے، بلکہ انسان ان دونوں چیزوں کا سنگم ہے، مادے کا اور روح کا، نفس کا۔ تو یہ جو نفس ہے، اس کے جو سارے تقاضے ہیں، ان کو انسان خود نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اس رب کریم نے جس نے اس نفس کو پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو وحی کے ذریعے بتائے ہیں، اور انسان جو وحی کا اتباع کرے گا اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، کہ وہ ارتقاء کی اگلی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو صرف جسم کی نشو و نما کو، جسمانی سہولتوں کو، آرائشوں، آسائشوں کو اہمیت دے گا، ابدین ترجیح پر رکھے گا، انہی کو ہی مقصود حیات بنا دے گا، اس کا نفس دبتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا، دبتے دبتے پامال ہو جائے گا، کچلا جائے گا۔ اور پھر جب آخر میں محشر میں وہ دیکھے گا کہ اس میں تو کتنے امکانات کی دنیا تھی، بے پناہ حد تک اس کی نمو ہو سکتی تھی، اس کا تزکیہ ہو سکتا تھا، یہ پھل پھول سکتا تھا، میں نے تو اس کو دبا دیا، کچن دیا، مادی ضرورتوں کے پیچھے، مادی تقاضوں سے ہی کو ہی میں نے مقصود حیات بنا دیا۔ تو پھر اس وقت اس کو جو افسوس ہوگا، وہ جو جہنم ہوگی اس کے اندر، وہ جو جہیم ہوگی کہ اس کی نشو و نما رک چکی ہوگی، وہ مرحلہ ہے جہنم کا۔ تو یہ تو ہمارا موضوع تو اس سے مختلف تھا، لیکن وہ وضاحت بھی اس سلسلے میں آ گئی۔ تو مغفرت کا یہ معنی ہوتا ہے، یہ اسی طرح جو انہیں امر ہوگا وہ بھی مومنین اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جو وحی کے اتباع کے سارے تقاضے ہوں گے ان سب سے مومنین کو آگاہ کرے گا کہ تم نے ان سارے معاملات میں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنا ہے، اس طرح اس کی پاسداری کرنی ہے۔ تو پھر جو مومنین اس کے لیے تیار ہوں گے، آمادہ ہوں گے، بیعت کریں گے، تو پھر وہ ان سے بیعت لے گا، اور ان کو بھی اسی طرح ان کے لیے مومنین کے لیے مغفرت کا سامان کرے گا، جس کی وضاحت کے ہو چکی ہے۔ سورت آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ انہی کے نفسوں میں سے، یعنی انہی کے آپس میں سے، یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کوئی غیر بشری مخلوق نہیں ہوتے تھے، یہ انہی لوگوں میں سے ہوتے تھے، یہ کوئی فرشتہ یا کوئی ایسی مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہوتی تھے، انہی میں سے ہوتے تھے۔ تو رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا تھا۔ جہاں پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ احادیث کی تلاوت کوئی بھی رسول نہیں کرتا تھا، سنت کی یا کوئی اور روایات یا اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں، وہ صرف اللہ کی آیات تلاوت کرتا تھا۔ اور ہر مومن نے، اولین امر نے، ہر بندے نے قیامت تک جو بھی مومن ہوگا وہ اللہ کی آیات ہی تلاوت کرے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے جو حق اور باطل میں ہے۔ تو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے تزکیہ کرتا تھا، یہ نشو و نما، جب وہ وحی کا اتباع خود بھی کرے گا اور ساتھ مومنین کے لیے بھی وحی کے اتباع کا طریقہ کار، نہی عمل اور اقدام طے کرتا جائے گا، تو اس سے سب کا تزکیہ نفس ہوگا، نفس کی نشو و نما ہوگی، اور ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے گا، یعنی اللہ کی آیات کو ان کو پر واضح کرے گا، اور ان کے عملی طور پر وحی کا اتباع کرنے کے لیے جو حکمت عملی تیار کرے گا، یہ اولین امر کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو یہ لوگ جب ان کو وحی کی رہنمائی، وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی نہیں کی جاتی تھی، تو یہ ضلالت میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سے متعلق فرمایا ہے کہ حکم دیا ہے کہ ان کے مالوں میں سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ تو اس میں یہ کہ جو مومنین کے مال میں سے، جس طرح کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ جو صدقہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں تو کوئی ایسے فی سبیل اللہ تھوڑا سا چند ٹکے کسی فقیر غریب مسکین کو دے دینے کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ بقایا ساری دولت پر لوگ ناگ بن کر بیٹھے رہتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں، اس میں اضافہ کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہتے ہیں، اور تھوڑا سا جو چند ٹکے کوئی ناکارہ سی چیز عام طور پر دے دیے، یا کسی فقیر یا مانگنے والے کو، یا کوئی
बकरा ज़बह कर दिया या कोई चीज़ पका कर तकसीम कर दी गरीबों मस्कीनों में या बाज़ारों पर, तो ये सदका है। सदक़े का ये तस्वर नहीं है। सदका होता है सच साबित करना, अपने दावा ईमान को सच्चा साबित कर देना। ये जान कुर्बान करके भी, यदि अपनी जान कुर्बान कर दी, कत्ल हो गए, ये शहादत है, ये सच्चाई है। अपने आप को, दावा ईमान को जो उसने अल्लाह से अहद किया था कि मैंने अपनी जान और माल अल्लाह को बेच दिए हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है, मौका आता है, तो वो अपनी मौत कबूल कर लेता है, मौत को आगे बढ़कर गले लगा लेता है, तो वो शहीद इसी मफ़हूम में शहीद है कि उसने गवाही दे दी कि उसका अपने दावे में सच्चा था। तो जो मुनाफिकीन थे, वो काज़िबीन थे, वो इसी दावे में झूठे थे। वो भी आकर कहते थे कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि ये मुनाफिक झूठे हैं। बात सच थी, लेकिन वो झूठे थे क्योंकि वो उसकी तस्दीक नहीं करते थे। तो सदका ये है कि आप जब अल्लाह के साथ अहद करते हैं कि हमने अपना जान और माल अल्लाह को बेच दिए, और फिर उस अहद के बाद माल पर ख़ुद काबिज़ भी बन रहना चाहते हैं, उसमें ख़ुद गर्ज़ी भी करते हैं, अल्लाह की फ़ी सबीलिल्लाह माल ख़र्च भी नहीं करना चाहते। अल्लाह कर्ज़ हस्ता मांग रहा होता है और कर्ज़ हस्ता भी नहीं देते। दूसरे मोमिन भाइयों को मुश्किलों में मफलूकुल हाल, बदहाल और महरूम देखते हुए अपनी दौलत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं, और अपनी अयाशी का सामान और अपनी मस्तियों का और अपने ख़ुद गर्ज़ियों का और आराइशों और सहूलतों में और इस तरह के आराम तनबी में बढ़ते चले जा रहे होते हैं। और ये फिर ईमान का वो जो अल्लाह को सब कुछ बेच देने का जो अहद है, ये आप उसकी तस्दीक नहीं करते, उसको सच्चा कर नहीं दिखाते, बल्कि काज़िबीन में से हो जाते हैं। जो अल्लाह के अहद को सच्चा कर दिखाने के लिए जो सब कुछ माल दौलत पेश कर देता है, अपनी ज़रूरत के लिए मुनासिब मिकदार में अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद सब कुछ हाजिर कर देता है, वो सदका होता है। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम लोगों के अमवाल में से सदका लेते थे। ये कोई जो 2.5% ज़कात जिसको कहते हैं कि 100 के साथ 2.5 रुपये, कुरान करीम में इस तरह 2.5% का कहीं जिक्र नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा मोमिनीन को पेश कर देना होता है, हाज़िर कर देना होता है। ये अल्लाह की नुसरत के लिए हमारी जान भी हाज़िर है और ये माल भी हाज़िर है। हमने इसमें जो अल्लाह ने रिज़्क दिया है, भरपूर मेहनत और कोशिश से वो कमाया है, हलाल तरीके से कमाया है, अपनी ज़रूरतें नहायत सादगी और एतदाल के साथ पूरी की हैं, ना बुख़ल किया है, ना इसराफ़ व तबज़ीर की है, उड़ाया भी नहीं है, और दिखावा, नमूद व नुमाइश और तकब्बर और लोगों पर बर्तरी जतलाने के लिए भी खर्च नहीं किया। ख्वाहिशात के बंदे भी नहीं बने कि उड़ाते जाओ, नहीं। तो उसके बाद ये हमसे हमारे पास बच्चा है, मुनासिब तरीके से ज़रूरत पूरी करने के बाद ये हाज़िर है, और जो और भी होगा वो भी हाज़िर होगा। तो ये है सदका मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जी उन्होंने अपने उस अहद को जो अल्लाह के साथ उन्होंने जान माल बेचने का किया, उसको सच साबित कर दिया। तो ये मोमिनीन इस तरह सदका पेश कर रहे थे। उससे क्या होता था, तो ताहिरहुम खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तो ताहिरहुम, ये जो ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून के कुरान को वो जो मुताहर नहीं, वो नहीं छू सकते, वो यही तहारत है कि जो मुनाफिकीन थे उनकी तहारत नहीं होती थी। वो अपने माल दौलत भी ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहते थे, शोह नफ्स में मुब्तला थे, अपने आप को तकलीफ़ से भी बचाना चाहते थे, कोई मुश्किल भी ना आए, जान को भी कुर्बान न करना पड़े, ज़ख़म भी मैदान जंग में न खाने पड़े, धूप और गर्मी में भी न जाना पड़े, सफ़र की सोबतें भी बर्दाश्त न करनी पड़े, माल भी खर्च न करना पड़े। ये थे मुनाफिक। इनका जो वादा ईमान का जो दावा था, जो अल्लाह के साथ इन्होंने ज़ुबानी अहद किया हुआ था, जो उसको सच साबित नहीं कर रहे थे, इसी वजह से उनकी तहारत नहीं होती थी, इसी वजह से कुरान उनके कुलूब में दाखिल नहीं होता था। और जो मोमिनीन थे, जो अपना सब कुछ हाजिर कर रहे थे, वही उनकी तहारत होती थी, उन्हीं का तज़किया होता था। व तुज़क्कीहिम, इसी वजह से कुरान की जो आयत नाज़िल होती थी वो आमन्ना व सदकना, समेना व अताना, सल्लिमू तस्लीमा, सुनते थे और तस्दीक करते थे कि उस पर अमल करके और अताअत करते थे और हद तस्लीम तक तस्लीम करते थे, क्योंकि वो अल्लाह की आयत उनके सुदूर के अंदर थी, वो मुताहर हो रहे थे अमली तौर पर उनका इत्तबा करके। और मुनाफिकीन मुताहर नहीं थे। आज तमाम जो मुसलमान हैं कलमा गो सब ख़ुद गैर जानबदारी से अपनी तज्ज़िया करें और अपने आप को देखें, तमाम के तमाम मुनाफिक साबित होंगे और हैं।
اس وجہ سے کہ یہ بھی اپنا مال دولت بچانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو متحر نہیں کرتے، یہ اپنے دعوی ایمان کو سچ ثابت نہیں کرتے، جان مال پیش نہیں کرنا چاہتے، یہی منافقت ہے۔ تو جو اولي الامر کی ذمہ داریوں میں سے یہ کہ وہ یہ سارے کام کر رہا ہوگا، ان میں سے جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام ان کی طہارت کر رہے تھے، یہ جسمانی طہارت وضو یا غسل والی یا تیمم والی نہیں تھی، یہ قلوب کی طہارت ہوتی ہے۔ تو طاہرہم و تزکیہم بہا، اور آگے جو الفاظ ہیں وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یہ جو صلات درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ خانہ ساز درود خود کھڑا ہوا، تو یہ صلات بنیادی طور پر محمد رسول اللہ علیہ السلام ان مومنین پر پڑھتے تھے جو اپنا سب کچھ حاضر کر دیتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو صلات کا حکم دیے گئے کہ مومنین پر صلات پڑھ، اور وہ بھی زبان سے صلات پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام ان مومنین کو ہدیہ تبریک پیش کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور ان کو اللہ کی اطاعت کے لیے زیادہ اور زیادہ بہتر انداز سے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ تھی صلات، یہ زبان سے پڑھنے والی چیز نہیں تھی، یا تسبیح پر پڑھنے والی یا لاؤڈ سپیکروں پر یا محفلوں میں پڑھنے والی چیز صلات نہیں تھی۔ اور یہ صلات آگے اس کے اور بھی مقامات آ رہے ہیں کہ ایک تو صلات کی یہ صورت تھی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین مومنین پر پڑھتے تھے، وہ زبان سے پڑھنے والی صلات نہ تھی۔ یہاں پر یہ صلات پڑھنے کو، زبان سے پڑھنے کو، اللہم صلی علی پڑھنے کو نیکی قرار دیا جاتا ہے، تو یہ گمراہی کے تمام راستے ہیں اور لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹانے کے راستے ہیں۔ تو اولي الامر بھی یہی کام کرے گا کہ جو مومنین بڑھ چڑھ کر بہتر سے بہتر انداز سے اپنا سب کچھ نچھاور کر رہے ہوں گے، پیش کر رہے ہوں گے اللہ کی نصرت کے لیے فی سبیل اللہ، تو اولي الامر ان کی جو تحسین و تبریک کرے گا، جو ان کی حوصلہ افزائی کرے گا، اور جو ان کو اور زیادہ متوازن طریقے سے صراط مستقیم پر چلنے کے سلسلے میں جو وتعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، جو اس کو بر اور تقوی کے راستوں پر اور زیادہ مستحکم انداز سے چلانے کے لیے جو اقدام کرے گا، وہی صلات ہوگی اولي الامر کی طرف سے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ ان سے جو ان کی ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ لے لو، خذ العفو وامر بالعرف، اور عرف کے ساتھ جو امور مملکت ہیں، امور معاشرہ ہیں، وہ عرف کے ساتھ چلاؤ۔ عرف کیا تھا؟ جو کچھ قرآن کریم میں نازل ہو رہا تھا، اللہ کی آیات، وہی عرف تھا۔ عرف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا، جس کو سب پہچانتے تھے۔ جو بھی آیت نازل ہوئی کہ سور کا گوشت نہیں کھانا، شراب نہیں پینا، جوا سے بچنا ہے، بے حجائی نہیں کرنی، اور پردہ وغیرہ کرنے کا اہتمام، جو بھی احکام آ رہے تھے، روزے رکھنے کے، یہ تمام مومنین ان کو جانتے جاتے تھے۔ وہ وہی سب کے سامنے تلاوت ہوتی تھی دن رات ہر وقت، اور ان کے نسخے تیار ہو رہے تھے، تو سب مومنین کے لیے وہ عرف تھا۔ عرف اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ہیں، اور ان عرف کے مطابق یہ وہی بات ہے کہ پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ کوئی ذاتی حیثیت سے یا اپنی ذاتی پسند ناپسند میں محمد رسول اللہ علیہ السلام لوگوں سے اطاعت نہیں کرا رہے تھے، اور نہ کوئی نبی ایسا کر سکتا ہے۔ ان معاملات میں ہر فرد کو اللہ رب کریم نے آزادی دی ہے، ان کا دین سے کچھ تعلق نہیں، وہ اپنی پسند ناپسند، اپنے ذوق، اپنے حالات، اپنے معاشرتی جو جس اس میں رہ رہا ہے، یہ چیزیں اس سے متعلق ہیں، اور یہ بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو جو وحی کے احکامات ہیں وہ انسانی نفس کے تزکیے سے متعلق ہیں، نفس کی نشو و نما سے متعلق ہیں۔ وہ جو نفس کی نشو و نما کے جو تقاضے ہیں، جو اصول ہیں، جو ذرائع ہیں جن سے نفس کی نشو و نما ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، وہ غیر متبدل ہیں۔ وہی ان سے ڈیل کرتی ہے، ان ڈائمنشنز کو دیکھتی ہے، ان خطوط پر رہنمائی کرتی ہے جن سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ جو جسمانی معاملات ہیں، یہ مختلف آب و ہوا، مختلف عمر کے افراد،
فساد اور مختلف رہن سہن اور مختلف قسم کے لائف سٹائل سے یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، موسمی حالات، آب و ہوا کے حوالے سے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جو تزکیہ ہوتا ہے، مقصد وحی کے نزول کے وہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے جن لوگوں کا، جن مومنین کا وحی کے مطابق، تو وہ پھر ایک جنتی معاشرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ضرورت سے زیادہ مال پیش کر دینے، یہ محمد رسول اللہ مومنین سے قبول کرتے تھے اور پھر دوسرے مومنوں پر اس کو خرچ کرتے تھے، اور عرف کے ساتھ یہ امور طے کرنے ہوتے تھے معاشرے کے وحی کے مطابق۔ اور یہ جو جاہلین ہوتے تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، ان سے اعراض برتنا ہوتا تھا، ان کے ساتھ پھر مومنین کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سارے معاملات ہو نہیں سکتے، کیونکہ مومنین کی جو منزل ہوتی ہے، وحی کا اتباع کرنے والوں کا جو اہداف ہوتے ہیں، جو ان کے شب و روز ہوتے ہیں، جو ترجیحات ہوتی ہیں، وہ مختلف ہوتی ہیں، اور جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے، ان کے سارے یہ چیزیں، ان کی زندگی، ان کا مذہب، سب کچھ نحو و لعب ہوتا ہے اور خرافات ہوتی ہیں، نحویات، واہیات اور مادیت پرستی ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ تو ان کا جوڑ بنتا نہیں ہے، اسی چیز کو اعراض کرنا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے، اور مومنین کو، اولئے الامر کو، سب کو اعراض برتنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندے واضح طور پر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے وحی کا اتباع نہیں کرنا، تو پھر ان کے ساتھ وہ ان کا جو بانڈ ہے وہ بنتا نہیں ہے مومنین کا۔ اور یہ بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کو جو رہنمائی دی گئی، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے اور نمر کے لیے بھی ہے کہ دونت کے عدم ارتکاز کو یقینی بنانا نبی کریم علیہ السلام کا فرض منصبی تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ لا یکون دونتم بین الاغنیاء منکم۔ یہ دونت کی تقسیم کے سلسلے میں ایک اصول ہے کہ معاشرے میں دونت کی گردش کس طرح ہو کہ دونت اغنیاء کے درمیان ان کے چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتی رہے۔ آج پوری دنیا میں دونت کا ارتکاز ہے، کوئی 1% کے قریب لوگ ہیں جن کے پاس 50% دولت ہے۔ پوری دنیا کے جو مجموعی وسائل اور جو مال دولت ہے، اس کا 50% حصہ صرف 1% لوگوں کے پاس ہے۔ اس حد تک ارتکاز دولت ہے جو پوری دنیا میں یہ شر، فساد، جہالت، بیماریاں، بدحالی اور خوف اور نفرتوں کا جو باعث بنا ہوا ہے، وہ یہی دولت کی بنیادی طور پر سب سے بڑی وجہ جو فساد فی الارض کا ہے، فساد فی الارض کی ہے، وہ یہی دولت کی ظالمانہ تقسیم ہے، انتہائی غیر منصفانہ تقسیم، کہ 1% لوگوں کے پاس 50% وسائل ہیں، اور جو نچلے 50% لوگ ہیں ان کے پاس تو دنیا کی مجموعی دولت کا محض چند فیصد ہے، چند فیصد۔ اس حد تک یہ ان کے درمیان ایک خلیج ہے، یہ گیپ ہے۔ اور جو اولئے الامر ہوگا، جو امام الناس ہوگا، امام المتقین ہوگا، وہ مومنین کے اندر اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ جب آپ مومن بنتے ہیں، وحی کا اتباع کرتے ہیں، تو نہ تو آپ قارون بن کر مومنین میں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ فرعون بن کر رہ سکتے ہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائیں، نہ قارون بن کر رہ سکتے ہیں کہ دولت کا ارتکاز اپنے پاس رکھیں، اور نہ سامری بن کر رہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر وہ باتیں اللہ سے منسوب کر کے بتائیں۔ تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی عنصر جب آدمی میں ہوتا ہے، وہ مومنین کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ انصار اللہ میں سے، حزب اللہ میں سے، جند اللہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی طور پر یہی فرق ہے۔ اب جب کہ جو یہ تمام مذاہب ہیں، تمام اقوام ہیں، بشمول جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں یہ تینوں موجود ہیں، اور اسی طرح موجود ہیں جس طرح دنیا کے کسی اور مذہب میں، کسی اور قوم میں موجود ہیں۔ تو اصل جو چیز فیصلہ کن ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو کمیونٹی ہے اس کے لوگ ہیں کیسے۔ مومنین کی جماعت میں انشاءاللہ نذیر جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ چاہے سینکڑوں میں ہوں، چاہے ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، ان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو قارون صفت ہو، جو فرعون صفت ہو، یا جو سامری صفت ہو۔ ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں رہ سکتا۔ یہ انفرادیت ہے جو کہ دنیا کے نہ کسی مذہب میں ہے، نہ کسی سیاسی جماعت میں ہے، اور نہ کسی قوم میں ہے، کسی ملک میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ انفرادیت ہے، یہ بنیادی فرق ہے وحی کے اتباع کا اور غیر از وحی جو باطن مذہب ہیں ان کے اتباع کا۔ اس میں سب میں یہ گنجائش ہے کہ یہ فساد کرنے والے لوگ بھی ان میں شامل ہیں،
ہر بندہ کسی نہ کسی پارٹی میں، کسی فرقہ میں، کسی جماعت میں شامل ہے، ہر فرعون، ہر قارون، ہر سامری، جبکہ جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوں گے اس میں ایک بھی ان میں سے ایک خبیث بھی اس میں ممکن ہی نہیں ہوگا۔ جب تک وہ اپنی خباثت چھوڑے گا نہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اور جب شامل ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز اس کو خباثت کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ پورا نظام تمام مومنین کی مانیٹرنگ کر رہا ہوگا، اور ان کے سارے معاملات اس کے سامنے، دوسرے مومنین کے سامنے، اولئے الامر کے سامنے آئینے کی طرح ہوں گے، کھلی کتاب کی طرح ہوں گے۔ تو یہ ایک سٹرکچر ہے، اور اس میں یہ ذمہ داریاں ہیں کہ دولت کے ارتکاز کو روکنا بھی اولئے الامر کی ذمہ داری ہے، کہ ایسا ممکن ہی نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے اور باقی لوگ محروم ہو جائیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ رب کریم نے فرمائے، یہ بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں تھیں، اور اولئے الامر کی بھی قیامت تک یہی ذمہ داری ہوں گی۔ ان میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ تو پہلے عرف کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جو امر ہے، جو فیصلہ ہے، جو حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اس حکم کی اتباع کا ہوتا ہے وہ امر ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو وہ جو امر ہے وہ معروف کے ذریعے، یعنی وحی کے ذریعے معاملات چلائے جائیں گے، وحی کی روشنی میں، اور وَجَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کا حکم ہے، اور جس سے منع کیا گیا ہوتا ہے وحی میں وہ منکر ہوتا ہے، جس کو لوگ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ وحی کے پیمانے پر جو جو چیز ناپسندیدہ ہیں، جو جو امور، جو جو نفسیات، جو جو رویے، جو جو اقدام اللہ رب کریم نے ان سے منع کیا ہے، وہ تمام کے تمام منکر ہیں۔ لیکن مومنین میں یہ منکر ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں میں بھی ہیں، معروف بھی ہیں، منکر بھی ہیں، یہود میں ہیں، نصارہ میں ہیں، مشرکین میں ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی معاشرہ مذہبی نہیں ہے، یہ جو سیکولر معاشرے ہیں ان میں بھی معروف اور منکر ہوتا ہے، لیکن ان کے پیمانے اپنے اپنے ہوتے ہیں کہ وہ کس چیز کو اچھا قرار دیتے ہیں، کس کو برا قرار دیتے ہیں، یہ اس کے لیے معیار کیا ہے۔ تو جو ممالک کے قوانین ہیں وہی ان کے لیے معیار ہوتے ہیں کہ قانون کی اس شق کے تحت یہ چیز کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہی معروف اور منکر ہے۔ جو مشرکین تھے ان میں بھی اس طرح کی حدود تھی، وہ بھی کئی حرام حلال کا تصور تھا، نیکی بدی کا تصور تھا، لیکن اس کا جو ماخذ اور سرچشمہ تھا وہ اللہ کی وحی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس طرح یہ مسلمان قوم ہے، اس میں بھی کتنے معروف ہیں، منکر ہیں، بے شمار ہیں، لیکن وہ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ انہی حدیثوں کی بنیاد پر ہیں، روایتوں کی، سنت کی بنیاد پر، یا مختلف جو ان کے اپنے دوسرے دیگر آلہات ہیں، جو فقیہان ہیں، جو مفتیان ہیں، اور جو دوسرے اور ان کے اولیاء اور صوفیاء اور جن کو علماء کہتے ہیں، یا کابرین اور زوما، ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ انہوں نے جس کو معروف کہہ دیا یہ اس پر عمل کریں گے، جس کو انہوں نے منکر قرار دے دیا اس کو نہیں کرنا، اس کو نہیں کریں گے۔ تو یہ مومنین کے درمیان جو معروف اور منکر ہوتا ہے اس کے لیے صرف اور صرف پیمانہ اللہ کی آیات ہوتی ہیں، اس سے باہر نہیں ہوتا۔ یہ اولئے الامر کے لیے صرف یہی پیمانہ ہوگا۔ ایک چیز ہے اس کو ساری دنیا غلط قرار دیتی ہے، لیکن وحی نے اس سے منع نہیں کیا، تو مومنین لوگوں کے غلط قرار دینے کی وجہ سے اس کی پاسداری نہیں کریں گے، جو اس کو غلط نہیں تسلیم کریں گے۔ اسی طرح جس چیز سے اللہ وحدہ لا شریک نے منع کیا ہے، جو منکر ہے، اگر ساری دنیا اس کو کر بھی رہی ہے تو مومنین اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے، کیونکہ وحی نے اس کو منکر قرار دیا ہے۔ یہ ایک پیمانہ تبدیل ہو جاتا ہے مومنین اور کفار کا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جو طیبات ہیں امور میں ہوں یا کھانے پینے کے معاملات میں، ان کو وہ اس کے حلال قرار دیتا ہے، یعنی وہ پابندیاں، اگر وہ جس طرح مشرکین میں مختلف قسم کی چیزوں کو وہ حرام قرار دے رکھا تھا انہوں نے، یا یہود و نصارہ نے جس طرح اپنی طرف سے چیزیں گھاڑ رکھی تھی، تو محمد رسول اللہ جو طیب اور خبیث کا جو تعین تھا وہ وحی کی بنیاد پر کرتے تھے۔ اور یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام
अलैहिस्सलाम माज़न अपनी तरफ से किसी चीज़ को हलाल हराम करार दे सकते थे, नहीं, ऐसा इख्तियार अल्लाह रब्बुल करीम ने बंदे को दिया ही नहीं, किसी बशर को नहीं दिया, किसी नबी और रसूल को नहीं इख्तियार दिया कि वो अपनी तरफ से चीज़ों को जो हलाल या हराम करार दे या तैयब या खबीस करार दे। जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल करीम ने खबीस करार दी हैं उनका भी कुरान करीम में तज़किरा है, और जिनको तैयब करार दिया है उनका भी तज़किरा है। जो हलाल हैं, जिनको अल्लाह ने हलाल करार दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ उसी पैमाने पर उनको हलाल करार देते थे। जिनको अल्लाह ने हराम करार दिया है वही की बुनियाद पर उनको हराम करार देते थे। ये मफ़हूम है उनके लिए हलाल और हराम करार देने का। फ़ी नफ्स ही, अपनी ज़ात में मोहम्मद रसूलुल्लाह या कोई और अम्बिया और रसूल चीज़ों को हलाल या हराम करार नहीं दे सकते थे। वजाज़ा अनहुम इसरहुम बलगलालती कानत अलैहिम, इन अल्फाज को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। और उनसे वो बोझ उतरवाते थे जो उन पर लदे हुए थे, और उन बेड़ियों और जंजीरों से आज़ाद उनको कराते थे जो उन्होंने पहनी होती थी। तो यहाँ जो अल्फाज आए हैं ये मजाजी मानों में हैं, लेकिन इसकी हकीकत को समझना ज़रूरी है कि जब तक इसकी गहराई तक और पूरी तरह ये बात वाज़ेह नहीं होगी, उस वक़्त तक आदमी ज़िंदगी की शाहराह पर पूरे कद्दो-क़ामत के साथ, पूरे अज़्म और एतमाद के साथ और पूरी रफ्तार के साथ चल नहीं सकता। सिर्फ उस आदमी का तसव्वुर करें, दो अफराद हैं, एक आदमी है उसकी कमर पर बहुत सारे बोझ लदे हुए हैं, उसकी कमर झुकी हुई है, वज़न से वो कराह रहा है, इतना बोझ है उसके ऊपर, और फिर ऊपर से उसकी गर्दन में रस्सी है या उसके पाँव में बेड़ियां हैं कि वो पूरी रफ्तार से चल नहीं सकता। एक तो उसका सर झुका हुआ है कि उसके आपको अपने सामने का मंजर नज़र नहीं आ रहा, और दूसरा ये है कि उसके पाँव में भी रस्सी या बांधी हुई या बेड़ियां डाली गई हैं या गर्दन में रस्सी है, तो वो बड़ी मुश्किल से वो फासला तय करेगा या सफ़र करेगा और बहुत सुस्त होगा और बड़ी अज़ियत में होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो फासला चंदी तय करे और सहूलत के साथ तय करे, तो फिर दूसरे शख्स की मिसाल ने जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, वो पूरी कद्दो-क़ामत के साथ खड़ा हुआ है और उसके पाँव भी आज़ाद हैं, और दोनों एक सफ़र शुरू करते हैं। तो आगे जो उनकी मंज़िल है, तो दूसरा आदमी उस वक्त तक मंज़िल तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके बोझ ना हटा लिए जाएं, जितने वक्त में दूसरा आदमी पहुंच जाएगा बड़ी सहूलत और एतमाद के साथ और इत्मीनान के साथ। जबकि दूसरा बंदा है वो अपने बोझ की वजह से, अपनी रस्सियों की वजह से बड़ी मुसीबत में भी होगा, दिक्कत में भी होगा, और वो सफ़र भी जारी रखना बहुत तकलीफ़ का बायस बनेगा। बिल्कुल यही मिसाल है ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन से मुतल्लिक़ है कि उन लोगों के बोझ उतारने और जो उन पर लदे हुए थे और उनको बेड़ियों से, उन जंजीरों और रस्सियों से आज़ाद कराना। तो ये यकीनी तौर पर कोई ऐसी ये बोझ नहीं थे कि जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने मुआशरे में थे कि उन पर उनकी कमर या उनके कंधों पर कोई बोझ लदे हुए थे फिज़िकली, तभी तौर पर, या ऐसा भी नहीं था कि लोग रस्सियों में जकड़े हुए थे। ये बोझ और रस्सियाँ वो थी कि जो उनके मजहबी पेशवाओं ने उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी थी। वो उनकी रस्सियाँ थी, जंजीरें थीं जो उनके पाँव में, गर्दनों में डाली गई थी, और वो बोझ जो थे कि जो उनसे वो काम करा रहे थे, जिन कामों से वो रोक रहे थे, वो रस्सियाँ थी, वो जंजीरें थी जो उनके पाँव में, ये काम न करो, ये हराम है। जिस तरह पहले अभी तज़किरा हो चुका है तागूत के उन्वानात में भी कि वो ये जानवर खाना हराम है, इसका गोश्त हराम है, ये मर्दों के लिए हराम है, ये ख़वातीन के लिए हराम है, और ये काम गलत है, ये काम गलत है। जिन जिन चीज़ों से वो रोक रहे थे, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नौ इंसानी को उन चीज़ों से नहीं रोका, और वो मजहबी पेशवा और वो आदमी रोक रहे थे। तो ऐसे तमाम कामों से रोकना जिनसे अल्लाह ने नहीं रोका, ये उन जंजीरों और बेड़ियों की तरह है। और फिर इसके बरक्स दूसरे ऐसे काम होते थे जिनके करने का अल्लाह रब्बे करीम ने हुक्म नहीं दिया।
وہ ان کا تزکیہ نفس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو شیاطین ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، احبار و رہبان اور دوسرے جو اس طرح کے یہ جو مختلف مکابرین ہوتے ہیں، یہ اپنی طرف سے یہ جو کہتے ہیں یہ بھی کرو یہ نیکی ہے، یہ پڑھو یہ نیکی ہے، یہ عمل کرو یہ نیکی ہے، کرتے کرتے اس نے یہ کیا ہے، اس نے وضاقت ایسی بنائی ہوئی ہے، اس نے فلاں رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فلاں طریقے سے مسواک کرتا ہے، فلاں طریقے سے ناخن کاٹتا ہے، فلاں عمل کرتا ہے، یہ جو سارے کام ہیں ان کا تزکیہ نفس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی کو شادونے کا چوہا بنا دیتے ہیں کہ جس کا اپنا کوئی دماغ ہی نہیں ہوتا، اس کی نشوونما رک جاتی ہے کہ جو وہ اس کو روبوٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ سب کچھ کرتے ہوئے وہ اپنا عقل و فکر استعمال کرنا اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ دین میں یاد رکھیے اور اچھی طرح اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ تمام کام کرنے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں چھوڑنا، اور جس کا اللہ رب کریم نے حکم نہیں دیا اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی، ایک طریقہ، اور جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، ان میں سے ایک بھی نہیں کرنا، جس طرح کے حالات ہوں، جو بھی مشکلات ہوں، جس طرح کے ابتلاء اور آزمائش ہو، ان میں سے کوئی کام نہیں کرنا۔ جب اس طریقے کے ساتھ آپ صراط مستقیم پر، شاہراہ حیات پر چلیں گے، تب آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، تب آپ پورے قد و قامت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، بے خوف ہو کر، یقین کے ساتھ، کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی ابتلاء کی، کسی مصیبت کی، کسی آزمائش کی، اور کسی طرح آپ معاشرے میں نہ دب کر رہیں گے اور نہ جھک کر رہیں گے، نہ آپ کو کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ کیوں کہ اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو شاہراہ حیات پر پورے قد و قامت کے ساتھ، سینہ تان کر، پورے اعتماد کے ساتھ سامنے منظر کو دیکھتے ہوئے چل سکتا ہے۔ وہ جب آزاد ہے تو وہ ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے، جس کے پاؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہوں، جس کی کمر پر بوجھ لدا ہوا ہو، تو وہ نہ تو پورے قد و قامت کے ساتھ چل سکتا ہے، نہ اس کو اعتماد ہوتا ہے، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، نہ وہ اپنا تحفظ کر سکتا ہے کسی سے۔ تو یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور قیامت تک آنے والے جتنے اولے الامر ہوں گے، ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسے تمام امور کو، ایسے کاموں کو جن کو لوگ نیکیاں قرار دیتے ہیں لیکن اللہ رب کریم نے ان کو نیکی نہیں قرار دیا، تو وہ ان کو لوگوں کو ان سے آزاد کرے گا کہ اس کا نیکی کے ساتھ، بر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عرف کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ خیر نہیں ہے، یہ آدمیوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا تو سمجھیں گے یہ بوجھ اتر جائے گا۔ اتنے بوجھ لدے ہوئے نوع انسانی کے کمر کے اوپر، یہ توہمات کی صورت میں، یہ خوف کی صورت میں، یہ جو فضول کام کرا رہے ہیں، اکثر فضول چیزوں کا حاصل کچھ نہیں ہے، یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، زومبیز کی طرح جن کی سر کٹے ہوتے ہیں، سر نہیں ہوتے، صرف جسم ہوتے ہیں، یہ سوچ سمجھ کے بغیر کہ اس کا مجھے فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے، اس کا معاشرے میں کیا کیا چیز اصلاح ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن پاگلوں کی طرح، احمقوں کی طرح، نکیر کے فقیر بھیڑ چال میں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ فلاں نے کہہ دیا ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ فلاں کون ہے؟ انہی جیسا ایک بشر ہے، یہ کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی آدمی ہدایت دے ہی نہیں سکتا، جو اللہ رب کریم کا حکم ہے، جس کو پھر جو اہل علم ہیں، جو وحی کے اتباع کو مشاورت کے ساتھ اس کے اتباع کے لیے جو حکمت عملی بناتے ہیں، وہ ان کاموں کو جب آپ انجام دیتے ہیں، بجا لاتے ہیں اجتماعی طور پر، اس سے آپ کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس سے اصلاح ہوتی ہے، کلیکٹیو سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے، اقامت دین کا بیعت کر کے، تاکہ اگر 100 بندے ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، ارب ہیں، ان سب کی توانائیاں ایک ہی رخ پر لگ رہی ہو، ان کا فوکس ایک ہو، ان کا ہدف ایک ہو، تو پھر وہ ہر ناممکن کو ممکن بناتے جائیں گے۔ یہ ہے فرق جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہر دور میں اسی وجہ سے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر جن چیزوں کو سے اللہ رب کریم نے روکا ہے، اس میں سے کسی بھی امر کا جو منکر ہے، اس میں سے کسی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ یہ ہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے انہی تمام بوجھوں کو اتارا تھا
کہ جو ان کے یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں احبار و رہبان نے یا مشرکین کے جو اپنے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے لوگوں کو جو امان پر نگاہ رکھا تھا ان سب کو ختم کرایا تھا۔ جو وحی نے حکم دیا ہے صرف تاکہ اس کو یہ جو مقام ہے یہ وہ مقام ہے کہ جب آدمی صرف اللہ کا عبد ہوتا ہے، اس کا الہ صرف اللہ ہوتا ہے، اس کا رب صرف اللہ ہوتا ہے، وہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا، گزشتگان میں سے کسی کی بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ فرد کی بات کی کیا پرواہ کرنی ہے، وہ بھی ہمارے جیسے بشر تھے، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، نہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا۔ جو کچھ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں مومنین نے، انبیاء اور رسول علیہ السلام نے احسن سے احسن انداز میں وحی کا اتباع کیا، وہ اپنی زندگی گزار گئے۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز اپنے دور میں احسن سے احسن انداز سے وحی کا اتباع کرنا ہے۔ اب ہمیں رب العزت نے موقع دیا ہے، ہم نے اپنے جو رول ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے۔ بس ہمیں اور کسی چیز سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف وحی کا اتباع کس طرح بہترین انداز سے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا سے ہماری رضا ہم آہنگ ہو جائے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 تھی، اور یہ جو نشست ہے اس کی توانت بھی کافی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایک نشست اور ہوگی کہ جس میں یہ موضوع پھر پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا، جو کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان کے تقاضے اور اس کے مختلف کوشش کیا ہیں وحی کی روشنی میں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔